नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत मुश्ताक़ुन अला ख़म्सि नफ़रिन तालियल क़ुरआन हाफ़िज़िल लिसान मुल्बिसिल उरियान मुतइमुल जिआन व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है। अल्लाह ताला ने मज़ीद एक जुमअतुल मुबारक, और अगर 29 का चाँद होता तो एक रोज़ा हमसे चला जाता। 30वां रोज़ा है आज, एक रोज़ा हमें अता किया। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है कि जिसमें हर नेकी का सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। हर दिन रात में जहन्नुम से कैदी आज़ाद किए जाते हैं, और जुमे वाले दिन पूरे हफ्ते जितने कैदियों को जहन्नुम से खुलासी मिलती है, जुमे वाले दिन उन तमाम को जमा कर कर एक दिन में मिलती है, क्योंकि ये सय्यदुल अय्याम है जुमा। और फिर पूरे रमज़ान जितने लोगों को जहन्नुम से खुलासी के परवाने मिलते हैं, आखिरी रात में और आखिरी दिन में रमज़ान के, उन तमाम की तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नुम से कैदियों को आज़ाद करते हैं। पूछने वाले ने पूछा कि वो आखिरी रात शब क़दर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो आखिरी रात ऐसी रात है जिसे इनाम की रात कहा जाता है, कि जिस तरह एक मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी अदा कर दे तो उसका अजर ये है कि उसको उजरत पूरी दे दी जाए। तो अल्लाह के बंदे और बंदियों ने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में रोज़ा रख कर, रातों को तरावी पढ़कर, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़कर, ज़िक्र अज़कार करके, कुरान पाक की तिलावत करके अपनी जो मज़दूरी है, अपनी जो उसका जो काम है वो उसने किया। अब जब काम मुकम्मल हुआ तो उसके बाद उनका हक़ ये था कि उनको उजरत दी जाए। तो उजरत के तौर पर अल्लाह ने इन तमाम लोगों के लिए जन्नत को वाजिब करके जहन्नुम को हराम कर दिया, और इनको ऐसे घरों को लौटाएंगे कि ये बख्शे बख्शाए होंगे, और इनकी बुराइयों को नेकियों से तब्दील कर दिया जाएगा। ये उस मज़दूर की उजरत है जो उसको मिल जाएगी। लेकिन मामला ये है कि अल्लाह ताला पूरे महीने हमारी मेहनतों कोशिशों का सिला देने के लिए आखिर में इनाम देने वाले थे। हम वो इनाम लेने वाले न बने। मेहनत भी की, मुशक्क़त भी की, रोज़ा भी रखा, रात को तरावी भी पढ़ी, और आराम में भी खलल अपने हमने बर्दाश्त किया, सारी चीज़ें बर्दाश्त की, भूख प्यास बर्दाश्त की। और जब अल्लाह से सिला लेने का वक़्त आया तो उन औक़ात को हमने ज़ाया कर दिया, उन औक़ात को हमने ज़ाया कर दिया। जैसे ही चाँद नज़र आया
شوال کی رات آئی، پہلی شوال کی رات ہے نا، جسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات یا عید کی رات کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ العیدین، کہ جو عیدین کی راتوں میں کھڑا رہا ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اس دن جس دن تمام قلوب مر جائیں گے۔ اس دن کی ہیبت سے دلوں پر رقت طاری ہو جائے گی، دل پھٹ جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، کہ وہ ہولناکی قیامت کی اتنی سخت ہوگی کہ اس کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، دل منہ کو آ جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ قیامت برپا ہو جائے گی نا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ہر ذی روح جاندار کو موت آ جائے گی، خود روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کبریا ذات کون ہے، آج باقی رہنے والی ذات کون ہے۔ کہاں سے آواز آئے گی؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، تمام ذی روح مر چکے ہوں گے، فرشتے مر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ جو روح قبض کرنے والا فرشتہ عزرائیل، اس کو بھی اللہ موت دے دیں گے، تو بھی مر جا، آج میرے تخت کے نیچے کسی کو بھی زندگی نہیں ہے، سب کی موت ہے۔ اور یہ اعلان اللہ کریں گے لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج بادشاہ، آج کوئی ہے میرے مقابلے میں، میرے سامنے کھڑا ہونے والا، کس کی بادشاہت ہے آج؟ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے تنے تنا اللہ کی بادشاہت ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو وہ قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی ساری چیزوں کو نکال دے گی۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں ہماری سہولت کے لیے، یہ باہر آ جائیں، زلزلہ آتا ہے، نظام بدل جاتا ہے، جو مکان والے تھے وہ لامکاں ہو جاتے ہیں، جو دفتر والے تھے وہ بے دفتر ہو جاتے ہیں، جو اولاد والے تھے وہ بے اولاد ہو جاتے ہیں، جو مال والے تھے بے مال ہو جاتے ہیں۔ ابھی سیکنڈوں میں یہ کام ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے اور سارا معاملہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کوئی زلزلے کا نام نہیں ہے کہ تھوڑا سا زلزلہ ہے سیکنڈوں کا اور کام ختم، نہیں، زلزلہ وہ ایسا اذا زلزلت الارض زلزالها، پورے روئے زمین پر وہ زلزلہ آئے گا، پورے روئے زمین پر۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے اپنے ہاتھوں سے، ہمارے قد اتنے اونچے پہاڑوں جتنے، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ جو ہے نا یہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی ایسے ہی اڑا دیا تھا، ایسے ہی روئی کی گالوں کی طرح سے۔ تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ ہر آدمی کو موت آ جائے گی، دل پھٹ جائیں گے۔ اس ہولناکی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو جو عیدین کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، اس کو اس ہولناکی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی وہ ایک موقع آج ہمارے پاس آئے گا، آج عید الفطر کی رات ہے، رات لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے، اور ہم اس انعام لینے کے بجائے سڑکوں پر گھوم رہے ہوں، اس انعام لینے کے بجائے بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوں، اس انعام لینے کے بجائے نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کو بیوقوفی کہا جائے گا۔ عقل مند مزدور تو وہ ہوتا ہے جو اجرت لیتے وقت حاضر ہو، کہ اللہ کے ہاں سے انعام مل رہا ہے اور میں نے محنت کی ہے پورے رمضان، اب لینے کا وقت آیا اور میں بازاروں میں گھوم رہا ہوں، میں دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ہوٹلوں پر چائے پی رہا ہوں۔ تو یہ چائے بھی بعد میں آپ کو مل جائے گی، اور یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنا بھی آپ کو بعد میں مل جائے گا، بازاروں کی زینت بھی آپ بعد میں بن سکتے ہیں، یہ سارے کام بعد میں ہو سکتے ہیں۔ یہ عید الفطر کی جو رات چلی گئی یہ 1 سال کے بعد آئے گی،
اور وہ ہماری زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب یہ موقع اللہ عطا کر رہے ہیں تو معتکفین تو خاص کر اور عمومی طور پر آپ تمام حضرات کہ اس میں تھوڑا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ وزاری کر لیں، اللہ سے مناجات کر لیں، کوئی تھوڑا بہت ذکر و اذکار کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کوئی لمبی لمبی رکعتوں والی نمازیں پڑھ لیں، تاکہ آج کی رات کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اور جو انعام اس رات کی عبادت پر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قلوب کو زندہ رکھیں گے، وہ بھی انعام مل جائے گا، اور باقی جو انعامات مل رہے ہیں وہ بھی ملیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ، قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ عید کے دن کے حوالے سے اپنی تکبیر، اپنی بڑائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ عید کا دن ایک مذہبی ہمارا تہوار ہے، اور یہ تہوار ہمیں زمانہ جاہلیت کے جو منائے جانے والے تہوار یا دن تھے جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، ان کے بدلے میں اللہ نے اسلام کے راستے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے راستے یہ 2 دن مسلمانوں کو دیے ہیں۔ جب مکہ سے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پتہ چلا کہ مدینہ والے 2 دن منایا کرتے ہیں، ایک کو نوروز کہتے ہیں، دوسرے کو مہرجان۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور اس میں وہ لاہو لعب کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں اور لمٹ کراس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے آلٹرنیٹ نوروز اور مہرجان کے آلٹرنیٹ ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عطا کیے ہیں کہ ہم ان 2 دنوں میں خوشیاں منائیں، ان کو سیلیبریٹ کریں، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور اس میں وہ ساری فواحش اور وہ ساری لہو لعب اور وہ ساری بے حیائی کے کاموں کو روک دیا گیا کہ جس خوشی کی بنیاد لہو لعب ہو، جس خوشی کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو، جس خوشی کی بنیادوں میں فحاشی ہو، کھیل کود ہو، لہو لعب ہو، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ 2 موقع مسلمانوں کے پاس ایسے آتے ہیں، ایک خوشی کا موقع، ایک غم کا موقع، جس میں آدمی کے دین کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے، کیونکہ خوشی کے موقع پر آدمی عیش میں، عشرت میں لمٹ کراس کر جاتا ہے، اور غم کے موقع پر آدمی شکوے شکایات اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے۔ ہم نے عیش میں لمٹ کراس نہیں کرنی ہے، اور مصیبت میں طیش میں نہیں آنا ہے، غصے میں نہیں آنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ دین کے احکامات ہیں۔ تو ابھی جو معاملہ ہے وہ خوشی کا ہے، تو خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرنا، خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مزید بڑائی کو بیان کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عید کا دن آ جائے تو جب تم نہا دھو کر اچھی طرح غسل کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہن کر جب نکلو عید پڑھنے کی طرف، تو اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہوئے نکلو، تکبیر تشریق کا اہتمام ضرور کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ بول ہیں جو اللہ کی بڑائی کے بول ہیں، اور یہ عید والے دن اہتمام سے راستے سے جب آ رہے ہوں عید پڑھنے، آپ اس کا ورد کرتے ہوئے آئیں، اتنی آواز بلند ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو تکبیرات کا اہتمام کر کے عید پڑھنے آتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے، ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک راستے سے آؤ اور واپسی دوسرے راستے سے جاؤ، پیدل آؤ اور پیدل جاؤ، تاکہ جو فرشتے راستوں میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں وہ ان کو بھی موقع ملے تمہیں سلام بھیجنے کا۔
پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، انہی کے بارے میں تم نے شکوہ کیا تھا کہ یہ زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، یہ دیکھو میرے بندے آج ثواب کی نیت سے جنت کے طلب میں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے میری بڑائی کے بولوں کو بول کر عید پڑھنے کے لیے اور میری بڑائی کو پانے کے لیے میری بڑائی کے بول بولتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو اور کوئی لالچ نہیں ہے، صرف جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں، اور کوئی ان کو لالچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ان کا بدلہ ہے، بتاؤ۔ انہوں نے اپنی مزدوری پوری کی، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے اپنے کام کو پورا کیا، عید پڑھنے آ گئے ہیں اور میرے بڑائی کے بول کو بولتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل پڑے ہیں، ان کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے کہیں گے ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے، ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ سب ایسے گھروں کو لوٹیں گے کہ سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کریں۔ لعلکم تشکرون لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بولو جس نے تمہیں ہدایت کی طرف گامزن کیا، جس نے تمہیں ہدایت عطا کی، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو نعمت کی قدر تب ہوگی جب ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو عید الفطر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید کا دن ہوتا ہے، سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے۔ میری امت کے لیے سیلیبریشن کا دن وہ عید کا دن ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو۔ باقی جتنے تہوار ہم نے نام رکھ کر منانا شروع کر دیے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ میرے اور آپ کے نام دیے ہوئے منانے والے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے نا اور ان کاموں میں لگتا ہے، سال کے شروع سے ہم شروع کرتے ہیں، نیو ایئر ڈے مناتے ہیں، پھر ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، پھر مدر ڈے مناتے ہیں، پھر لیبر ڈے مناتے ہیں، پھر فادر ڈے مناتے ہیں، پھر ٹیچر ڈے مناتے ہیں، اب بلیک ڈے ہو، بلیک فرائیڈے ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے ڈے آ گئے ہیں۔ وہ کلچر سارا ہم نے اڈاپٹ کر لیے، کچھ ہم نے ہندوستان سے اڈاپٹ کیا، کچھ ہم نے ویسٹرن یورپ سے اڈاپٹ کیا، اور اپنے ان مذہبی تہواروں میں بھی ہم ان کی رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو ہم دن منا ہی رہے ہیں جس کا شریعت نے کہیں حکم نہیں دیا، اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دن ہم منا رہے ہیں۔ کسی نہ کسی درجے میں ہماری اولادیں منا رہی ہوتی ہیں اگر ہم نہیں منا رہے۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ دن باقاعدہ طور پر منائے جاتے ہیں۔ یار یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل کے اندر کیا کر رہے ہیں، وہ کالجز میں جا کر کیا کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں فخر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب بنڈا ہوتا ہے اور جب پول کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ۔ تو بڑا فتنوں کا دور ہے، تو ہم وہ دن بھی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی تہوار عید الفطر آئی ہے، اس کو بھی تو منانا ہے، نہیں منائیں گے تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے، تو کیا کرتے ہیں، عید پڑھ کر جا کے سو جاتے ہیں لمبی تان کے۔ جو خوشی کا دن تھا، ملنے ملانے کا دن تھا، اور اشک جوئی کا دن تھا، دل جوئی کا دن تھا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ہم نے سو کے وہ دن گزارنا شروع کر دیا، اور کچھ لمٹ کراس کرتے ہیں۔ عید کا دن ہے بھائی، رمضان پورا ہم پابندی سے گزارا ہے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اور جو ہے نا وہ اب تو کھلے مہار شطر کی طرح جو چاہو کرو، پارٹیاں کرتے ہیں، شرابیں چلتی ہیں بھائی، زنا کے اڈے عام ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل میں ایک پوسٹر میری نظروں سے گزرا کہ سینماز جو ہے نا وہ پتہ نہیں رات دیر تک کھلے رہیں گے عید کے دنوں میں، جہاں 2 شو چلتے تھے یا پورا رمضان بند رہے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان میں کون جائے گا، شرم آتی ہے،
لیکن عید کے دن میں انہوں نے اعلان کیا ہے نہیں بھائی 3 کی بجائے 4 شو چلائیں گے، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ تو وہ شو دیکھنے والے کیا آسمان سے اتریں گے؟ اللہ نہ کرے، وہ کیا امریکہ سے آئیں گے، یورپ سے آئیں گے دیکھنے کے لیے؟ صدر میں جو سینما ہیں، یا اب تو ڈیجیٹل سینما آ گئے نا، اب وہ سینما جو پہلے جو ہوا کرتے تھے اس میں جاتے ہوئے لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے کہ بھئی یہ سینما ہے، اب تو ایسی ایسی جگہوں پر سینما ہے کہ وہ بظاہر باہر سے سینما نہیں لگتا، اندر پورا 3D اور وہ ساری اسکرینیں لگی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اب ڈرائیو ان سینما، یعنی کہ آپ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں، آپ نے پردے ڈالے، گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے جو کرنا ہے کریں اور وہ مووی دیکھیں۔ سہولت کر دی نا عوام کے لیے۔ تو وہ دیکھنے آنے والے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ناروے سے آتے ہیں، کئی امریکہ سے آتے ہیں۔ سازش میں تو وہ ملوث ہے نا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کر دی، یورپ نے سازش کر دی۔ مسلمان جو آج خراب ہیں آئرلینڈ سے جو ہے نا یہ سازش ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہم دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اس کا ملبہ ان پہ ڈال رہے ہیں۔ او بھائی دیکھنے والے ہمارے گھروں کے بچے بچیاں ہیں، دیکھنے والے ہم خود ہیں۔ کراچی کے سینما میں کراچی کے ہی لوگ جا رہے ہیں، لاہور کے سینما گھروں میں لاہور کے ہی لوگ جا رہے ہیں، اسلام آباد کے لوگ اسلام آباد کے سینما گھروں میں جا رہے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آ کے یہاں جائے گا۔ تو بھائی ان کو آباد ہم ہی کر رہے ہیں، پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ تو یہ لمٹ کراس ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہے کہ اس طرح کھیل کود میں لہو لعب میں نہیں لگنا۔ یہ اللہ کی بڑائی کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کا دن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یہ تو دعائیں مانگنے کا دن ہے، اللہ کی بڑائی کے بول بولنے کا دن ہے، اور یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، لیس العید لمن لبس الجدید، کہ جس نے اچھے کپڑے پہن لیے اس کی عید ہے، نہیں، انما العید لمن خاف بالوعید، انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کی ہے جو وعیدوں سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو سزائیں ہیں ان سے وہ ڈرا، وعیدوں سے ڈرا، اس کی عید ہے۔ جو وعیدوں سے ڈرا نہیں اور اس نے سوچا کہ بس میں کھلے مار شتر کی طرح آج آزاد ہو گیا، جس طرح شیطان آزاد ہو گیا میں بھی آزاد ہو گیا، یہ کہاں کی عید ہے؟ عید اس کی نہیں ہے۔ عید تو بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ رمضان میں جتنے اعمال کیے ہیں اگر وہ قبول نہ ہوئے تو سب غارت ہے، عید کا دن وعید کا دن ہے میرے لیے، اور اگر وہ قبول ہوئے تو پھر یہ آج عید کا دن ہے۔ تو مجھے ڈر سے میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ اگر اعمال غارت ہو گئے، قبول نہ ہوئے، روزے رکھے کچے پکے قبول نہ ہوئے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو اعمال میں 100% کھرے اترنے والے، 100% پکے ٹھکے ایمان والے، تب جا کر ان کی یہ کیفیت ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کس طرح کے روزے رکھے ہیں، کیا وہ معیاری روزے تھے؟ ہماری راتوں کی عبادت کس معیار کی تھی؟ کیا وہ اس معیار پہ اترتی تھی؟ پھر بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جو ہم کوشش کر سکتے تھے کہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکتے تھے ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ لیکن اتنا آزاد ہو جانا عید والے دن کے کوئی احساس ہی نہ رہے کسی کا ہے بھائی، کہ ہم بالکل لمٹ کراس کر جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عید وہ نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، کاٹن کا سوٹ پہن کے حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں رمضان میں روزے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں تراویح کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا کہ تراویح کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، ذکر کے وہ عادی نہیں ہے، قرآن پاک انہوں نے نہیں پڑھا، اور حضرت صاحب کاٹن کا سوٹ پہن کر J. کا عید کی طرف عیدگاہ میں آ رہے ہیں عید پڑھنے، کہ بھئی پکے حاجی نمازی اور روزے دار یہی تھے۔ عید تو خالی کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، خوف ہے، وعیدوں سے ڈر جانے کا نام ہے، کہ آپ وعیدوں سے ڈر گئے ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ لیس العید لمن رکب المطایا،
کہ عید اس کی نہیں ہے جو اچھی سواری پر سوار ہو رہا ہے عید والے دن، بڑی بہترین گاڑی ہو، جا کے سروس اسٹیشن سے دھلوا کر اور ٹائر وائر چمکا کر کہ عید والے دن میں اس پر بیٹھ کر جاؤں گا۔ اچھی سواری پر بیٹھ جانا یہ کوئی عید نہیں ہے۔ عید انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جس نے خطاؤں کو، گناہوں کو چھوڑ دیا ہو، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا ہو، کہ رمضان میں اتنی پریکٹس کی، اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا، دن کو روزے رکھے، رات کو تراویح، کہ اب اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اصل عید تو اس کی ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی ہو، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو، اصل تو عید اس کی ہے۔ پھر فرمایا کہ لیس العید لمن بسط البساط، کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے گھر کے اندر عید والے دن نیا قالین ڈالا ہو، نئے پردے لگائے ہوں، تزئین و آرائش کی ہو، نہیں۔ انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس کی ہے جو پل صراط کو پار کر گیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ جو پل صراط سے پار ہو گیا، اصل عید تو اس کی ہے۔ کیا ہمارے اعمال اس نہج کے ہیں کہ ہم پل صراط کو پار کرنے والے ہوں؟ تو بھئی عید کا دن وہ خوشی کا دن بھی ہے اور احساس کا بھی دن ہے کہ آپ احساس بھی کرنے والے ہوں۔ اللہ کا سب سے بڑا احساس ہے کہ ہم نافرمانی نہ کریں، لمٹ کراس نہ کریں، حدود اللہ جو باؤنڈری ہے اس کو کراس نہ کریں۔ یہاں دین کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہم اس کو بھی ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دن ان کے ذریعے سے ملے ہیں عید الفطر کے، عید الاضحیٰ کے، وہ ملے ہی اس لیے ہیں کہ فحاشی اور منکرات سے ہم بچنے والے ہوں، کیونکہ نوروز اور مہرجان میں فحاشی ہوتی تھی، اور یعنی زنا عام، شراب عام، پارٹیاں ہوتی تھیں، کھیل کود اور لہو لعب کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ اگر آج ہمارے عید کے دنوں میں وہی کام ہو رہے ہیں تو بھئی عید الفطر منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے کام سارے زمانے جاہلیت والے کرنے ہیں تو بھئی پھر تو ثواب تو نہ ملا نا۔ تو ہم نے ان کا بھی احساس کرنا ہے، لمٹ کراس نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہمیں احساس کرنے کا جو حکم ہے کہ ہم نے آس پڑوس اور اپنے جو وہ لوگ جو کمزور ہیں، استطاعت کے مطابق وہ خرچہ نہیں کر سکتے، جہاں ہم نے اپنے بچوں کی تیاری میں 2 3 سوٹ لیے ہیں، چپلیں لی ہیں، ان کا بھی احساس کریں۔ اس لیے فرمایا کہ صدقۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کرو۔ نماز کے بعد بھی ادا ہو جائے گا لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو نماز سے پہلے ادا کریں گے تو ملے گا۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اس رقم کو آپ جب مستحق تک پہنچائیں گے تو وہ جو مستحق ہے وہ بھی عید کی تیاری آرام سے کر سکے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ان کا ایک حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو عید سے پہلے ادا کرنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر لیں۔ تو ہم ایسے گھروں کو تلاش کریں، یا ہمیں اگر پتہ ہو تو ہم ان کی اشجوئی کریں، ان کی دل جوئی کریں۔ میں نے جو حدیث پڑھی کہ جنت انتظار میں ہے اس شخص کے جو ان 5 صفات کا حامل ہو، جن میں پہلا تالی القرآن، قرآن پاک کی شب و روز تلاوت کرنے والا، جنت اس کے انتظار میں ہے، اس کا دیدار کر لے۔ دوسرا حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ، ان کی حفاظت کر لو۔ زبان سے زخم دینا بڑا آسان ہے، ایک دم زبان ہلتی ہے اور پسلیاں ہڈیاں توڑوا دیتی ہے اگر غلط چلے، اور یہی وہ زبان ہے جب یہ میٹھے بول بولتی ہے تو دو خاندانوں میں آپس میں صلح ہو جاتی ہے، 2 قبیلوں میں آپس میں صلح کرا دیتی ہے، 2 کنبوں میں آپس میں صلح کرا دیتی ہے، 2 مسلمانوں میں آپس میں صلح کرا دیتی ہے، ایسی میٹھی ہے اگر صحیح چلے۔ فرمایا کہ حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، جس نے ساری زندگی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، جنت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ پھر فرمایا ملبس العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ نے اس کو عید کی شاپنگ کرا دی، آپ نے اس کو عید کی شاپنگ کرا دی۔ کچھ ادارے ایسے ہیں، ویلفیئر کے ادارے ہیں، اس دفعہ عجیب ایک ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو وہ ادارہ جس میں میں خود بذات خود اس کا ایک ممبر ہوں، العصر فاؤنڈیشن،
مفتی فضل سبحان صاحب بہار کالونی یاسین مسجد کے امام و خطیب ہیں، میڈیا اسکالر ہیں، بہت سارے لوگ ان کو بول ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہوں گے۔ ان کی فاؤنڈیشن ہے العصر فاؤنڈیشن، جس میں میں بھی ان کا ممبر ہوں۔ انہوں نے اس دفعہ یتیم بچوں کو چیز ویلیو میں لے جا کر ان کی مرضی کی شاپنگ کرائی۔ بچے اپنی مرضی سے کپڑے لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں ان کو کپڑے دے دوں، میں ان کو کوئی چپل دے دوں یا میں ان کو کوئی گھڑی دے دوں۔ ایک یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے جائے بڑے مال میں، جہاں وہ جانا ایک اس کا خواب ہے، تصور ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے امتیاز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، چیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل اس لیے ہوتے ہیں کہ جیب اجازت دیتی ہے، وگرنہ کوئی کیوں جائے گا وہاں پر؟ بولو بھائی، کیوں جائے گا؟ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی، انہوں نے، میں تو جا نہیں سکا، لیکن وہ پیج ہے ہمارا اپنا بنا ہوا ہے العصر فاؤنڈیشن کا۔ تو وہ بچے باقاعدہ لائن بنا کر اندر چیز ویلیو میں جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا سوٹ جو ان کو پسند آ رہا ہے ناپ کا وہ لے رہے ہیں، اور ان کو چپل، 2 سوٹ اور 1 چپل ہر بچے کو دلائی۔ 40 سے زیادہ بچے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب سی ایک ایکٹیویٹی تھی نا، جو پہلے دیکھنے میں نہ ملی۔ یہ تو ہوتا تھا کہ بھئی آپ کپڑے کسی کو گھر میں پہنچا رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں۔ ایک اور ادارہ ہے ادارۃ الحرمین، مولانا طلحہ عتیق والا، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی یتیم بچوں کے لیے، وہ مال میں تو نہیں لے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ادارے کے اندر اسٹال لگایا، عید اسٹال، جس میں 500 یتیم بچے جن کے والدین، والد یا والدہ دونوں میں، یعنی کہ والد نہیں ہے، ہاں یتیم بچے ہیں نا، 500 یتیم بچوں کی لسٹ بنائی، اور ان سے ایک دن 13 اپریل جو بھی گزری ہے، ان کو انہوں نے ادارے میں، اپنے ادارے میں اسٹال لگائے، جوتوں کے، کپڑوں کے، جیولری کے، بچیوں کے لیے جیولری کے اور گھڑیوں کے، چشموں کے، جو بچے شوق رکھتے ہیں۔ اپنے ادارے میں یہ اسٹال لگایا، فری اسٹال، کہ آپ اپنے ناپ کا سوٹ، اپنے ناپ کی چپل، اپنے ناپ کی گھڑی، اپنے ناپ کا چشمہ لے کر، اور گفٹ بھی آخر میں، کسی کو بسکٹ، کسی کو پاپڑ، اس طرح کی، اور پھر آپ واپس جائیں۔ بچے اپنی مرضی سے چیزیں لے رہے ہیں، تو ایک خوشی جو نکلتی ہے کہ اپنی مرضی سے جب آدمی کوئی چیز لیتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے بھیک دی جا رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے خیرات دی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں خود لینے آیا ہوں، میں خود لے رہا ہوں، کانفیڈنس، عزت نفس جو ہے نا مجروح نہیں ہوتی۔ تو یہ 2-3 ایکٹیویٹیز ایسے دیکھنے میں آئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو ملبس العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، جنت اس بندے کے انتظار میں ہے کہ کب یہ دنیا چھوڑے میں اس کا دیدار کروں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ رمضان میں جس طرح ہم نے خیرات کی، رمضان میں ہم نے جس طرح لوگوں کو کھلایا پلایا، غیر رمضان میں بھی ایسے سفید پوش لوگ جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، راشن ان کے گھر میں نہیں ہے، ہم ان کو کھلانے والے ہوں۔ ایسا شخص دنیا کو چھوڑے گا، جنت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، میں اس کا دیدار کروں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی علی حبیب الرحمن، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ہو کثرت کے ساتھ، تو ایسے شخص کو دنیا چھوڑے گا، جنت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، میں اس کا دیدار کر لوں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، صرف رمضان میں نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں تو شوق تھا کر لی، اب رمضان گیا تو اب قرآن بھی بند، نہیں، قرآن تو بھائی ساری زندگی کے لیے ہے، زندگی کے ہر سانس کے لیے ہے۔ اس کی آیات کی تلاوت اس کا پہلا حق، اور اس کی آیات کی تفسیر کا علم حاصل کرنا دوسرا، اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا تیسرا، اور پھر چوتھا اس علم کے مطابق عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ یہ قرآن پاک کے 4 حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان حقوق کو ادا کریں گے تو قرآن کا حق ادا ہوگا۔ تو رمضان میں بھی ادا کرنا ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی ادا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھلانا پلانا، ان کو پہنانا، یہ رمضان میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں بھی اس کی عادت اپنی بنائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، لیکن خیرات اور عمومی صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے نہ کوئی لمٹ ہے نہ کوئی ٹائم ہے۔ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ آپ کو دے گا، کوئی ٹائم اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے 2 روپے آپ صدقہ کرنے کی عادت بنائیں، یہ اندر سخاوت پیدا ہوگی اس سے۔
بخل نکلے گا۔ اور عید والے دن جو ہم آپس میں ملنا ملانا کرتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل جائیں، لیکن کسی کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ فجر میں نے اس پر بڑی یعنی کہ تمہیدی بات کر لی تھی کہ کسی کے گھر جا کر کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، طنز کا نشانہ نہ بنائیں کہ وہ بھائی عید کا دن ہے، آپ خوشی سے ملنے جائیں، وہ آپ کا استقبال کرے، آپ اس کا استقبال کریں، ملنا جلنا کریں بالکل۔ لیکن یہ کیا کہ ان کے گھر میں اگر میت ہوئی ہے اور انہوں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، آپ ان کی بینڈ بجا رہے ہیں، منہ پر نہیں بجا رہے تو پیچھے جا کر بجا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو ابا کا انتقال ہو گیا اور بچے مزے کر رہے ہیں۔ یہ جملہ ہم دے دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا کہ زبان کی حفاظت، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، اور ہم عید والے دن اسی زبان سے تانے اور طنز اور تنقید اور نشر چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی دوسرے کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک تو اس کو ابا کا غم ہے، اماں کا غم ہے، اماں دنیا چھوڑ کے چلی گئیں، ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، گھر کا سربراہ ان کا چلا گیا، اور ہم ان کو تانے دے دے کے مار رہے ہیں۔ یہ کوئی سوگ کا دن نہیں ہے۔ عید والے دن تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے، تو چہ جائے کہ ہم ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہوں کہ آپ نے نئے کپڑے کیوں پہن لیے، تمہارے گھر میں تو پہلی عید آئی تھی کسی کی میت کے بعد ہیں بھائی۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ دین اتباع کا نام ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوں، نہیں، اتباع کا نام ہے۔ اور عید والے دن فرمایا کہ خوشی کا دن ہے، لمٹ کراس نہ کرتے ہوئے آپ خوشیاں منائیں، ملنا جلنا کریں، بلکہ ان گھروں میں زیادہ جانے کا اہتمام کریں، ان کے لیے تحائف لے جائیں، تحفے لے جائیں، کپڑے لے جائیں، راشن لے جائیں، جن گھروں کے جو سربراہ ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے کپڑے نئے کیوں بنا لیے؟ خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوتی ہیں، ان کا ذہن بنائیں کہ بھئی ہم عید ملنے جا رہے ہیں، ان کے گھر میں میت ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ مرد تو نہیں کرتے، خواتین کر جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے فلانی تو آئی تھی، اتنا مجھے اس نے بے عزت کیا، میں نے تمہیں اپنے شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی، میں کہہ رہی تھی مجھے نہیں پہننے دیتے کپڑے، دیکھو اب وہ ساری زندگی مجھے یہ تانا دے گی۔ تو بھائی یہ ماحول ہم نے ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ گھروں میں جا کر اپنی خواتین کا ذہن بنائیں، ایسے کسی کو تانا نہیں دینا۔ یہ سوگ کا دن نہیں ہے، دین میں شریعت میں 3 دن ہیں سوگ کے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ یہ سارے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے دن ہیں، 10واں 40واں برسی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ منائیں 100 دفعہ منائیں، لیکن جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں جنہیں شریعت نے منانے کا حکم دیا ہے، اس میں روڑے نہ اٹکائیں۔ 40ویں کی بنیاد پر، 10ویں کی بنیاد پر روڑے نہ اٹکائیں۔ یہ دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ دین ہے کہ عید والے دن خوشی منانا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دین ہے۔ تو جو دین پر چل رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ کہ حوصلہ شکنی۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل عید کا دن ہے، ہمارے یہاں عید کی نماز 6:14 پہ ادا کی جائے گی۔ جیسے ہی اشراق کا وقت داخل ہوگا عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اور فجر کی نماز 5:50 پر آخر وقت میں ادا کی جائے گی۔ تو جو یہاں عید پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ فجر کی نماز یہاں پڑھیں گے تو وہ تیار ہو کر عید کے لیے آئیں گے، کیونکہ فجر کے بعد ان کو موقع نہیں ملے گا واپس جانے کا، کیونکہ ٹائم بیچ میں 12 سے 13 منٹ کا ہوگا، جس میں تکبیرات کا اہتمام ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عید کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج آخری رمضان کی آخری لمحات ہیں، اپنے لیے، اپنے سارے اہل و عیال کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ہم نے استغفار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے استقامت مانگنی ہے کہ اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اور نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزا کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔